अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। कराची की किस्मत तो तब जागी जब अंग्रेज़ों ने सिंध फतह किया और कराची को अपना मरकज़ बनाया, वरना उससे पहले सिंध का हवाला ठट्ठा हुआ करता था। ये सदियों तक सिंध का दारुल हुकूमत रहा। पहले सल्तनत दिल्ली, उसके बाद अरगोन, तरखान, समे और सुमरो, ये तमाम लोगों का मरकज था। यूं कह लें कि आप 14वीं सदी से 18वीं सदी ईस्वी के 400 सालों तक ठट्ठा इल्म फ़नून का मरकज हुआ करता था। जब मुगलों की हुकूमत आई और मुगल ठट्ठा पर काबिज हुए तो उन्होंने यहाँ अपना गवर्नर तैनात किया, तब भी इसे दारुल हुकूमत की हैसियत ही हासिल थी। मुगलों के अहद में ठट्ठा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जहांगीर के वली अहद यानी बेटे ने उसके खिलाफ बगावत की, शहजादा खुर्रम ने, तो उसने बहुत सारी जगहों पर तो शिकस्त खाई शाही अफवाज से, लेकिन बिल आखिर उसे अगर पनाह मिली तो वो ठट्ठा में मिली। शहजादा खुर्रम ठट्ठा आया और कुछ महीने यहाँ मुकीम रहा। बाद में जब जहांगीर 1627 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ तो वो हिंदुस्तान में मुगलों का चौथा बल्कि पांचवा बादशाह बना, शहाबुद्दीन शाहजहां के नाम से। शाहजहां ने ठट्ठा के आवाम से इजहार तशक्कुर के तौर पर एक मस्जिद बनवाई जिसे शाहजहां मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पहले यहाँ एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी जहाँ अपने शहनशाह बाप का बागी वलीअहद यानी शहजादा खुर्रम जलावतनी के जमाने में नमाज अदा किया करता था। रवायत है कि तब ठट्ठा एक खूबसूरत शहर होता था, लेकिन अब जब ठट्ठा जाए तो इस बात पर यकीन हो जाता है कि शहरों को भी बद्दुआएं लगती हैं और उनके भी नसीब और बदनसीबियां होती हैं। 1699 में कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने ठट्ठा के लिए लिखा था कि ठट्ठा दरियाए सिंध से 2 मील के फासले पर एक वसी मैदान में वाक़ खूबसूरत शहर है। लोगों ने शहर में बागात को पानी देने के लिए दरिया से नहरें निकाली हैं। यहाँ के बागात की खूबसूरती शानदार है। मजेदार और शीरी मेवाजात और रंगीन फूलों से बाग भरे होते हैं, मगर अब इस शहर का नक्शा अलेक्जेंडर हैमिल्टन के बरअक्स है। उड़ती मिट्टी, टूटी सड़कें, शुतरे बेबहार की तरह चलती गाड़ियां, सुकून नाम की कोई चिड़िया इस शहर के बाजारों में नहीं उड़ती। वो 4 सूत दरसगाहें, सैकड़ों मोहल्ले और सयाहों की आनियां जानियां, वो खूबसूरतियां बस एक ख्वाब ही लगती हैं। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। बादशाही मस्जिद या शाहजहां मस्जिद इस वक्त शहर के बिल्कुल मशरक में है, मगर जब ये बनी थी तब ये शहर के बीच में रही होगी। मरकजी शाही बाजार इसके मगरिब में और मुगलों के बागात मस्जिद के मशरक में होंगे। उस जमाने में शहर 28 मोहल्लों में फैला हुआ था और 30 से ज्यादा मस्जिदें भी थीं। इस मस्जिद का काम मीर अबुल बका अमीर खान वल्द नवाब अबुल कासिम नमकीन बकरी, जो ठट्टा के सूबेदार थे, उन्होंने शाहजहां के हुक्म से शुरू कराया और इस शानदार मस्जिद का काम 1647 में एक हवाले से मुकम्मल हुआ। इस शानदार मस्जिद के 99 गुंबद इसकी खूबसूरती में और इजाफे का सबब है, जबकि उस जमाने के हिसाब से इस मस्जिद की तामीर पर 9 लाख रुपए खर्च आए। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी इजाफी तामीर और मुरम्मत पर भी काम होता रहा। मुहक्किक रसूल बख्श तमीमी लिखते हैं कि पहली तामीर के बाद
شہنشاہ شاہجہان کے آخری برس 1068 ہجری یعنی 1657 عیسوی میں میر سید جلال رضوی نے فرش تعمیر کرایا۔ عالمگیر کے آخری دور میں مسجد میں کچھ ترامیم اور اضافی تعمیرات کی گئی۔ میر مراد علی کے دور یعنی 1227 ہجری 1812 عیسوی میں کچھ مرمت کی گئی۔ اس کے بعد ٹھٹہ کے ایک معزز شخص مخدوم محمد ابراہیم، جن کا انتقال 1317 ہجری میں ہوا، انہوں نے ایک درخواست والی خیرپور میر مراد علی تالپور کو بھیجی، لیکن میر صاحب کو شکار سے ہی فرصت نہیں تھی، لہذا اس طرف توجہ نہ ہو سکی۔ برٹش دور میں 2 دفعہ مرمت ہوئی، ایک 1855 میں جب سندھ کے کمشنر سر بارٹر فریئر تھے، اور دوسری بار مسٹر ہنری جیمز کے وقت 1894 میں۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1975 کے لگ بھگ اس مسجد پر مرمتی اور اضافی کام ہوا، جس میں اس مسجد کو 4 دیواری دی گئی۔ مسجد کے سامنے ایک شاندار باغیچہ بنایا گیا اور ایک عالیشان محراب بھی تعمیر کی گئی، جس کی وجہ سے اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر احمد حسن دانی، جنہوں نے ٹھٹہ کے آثاروں اور تعمیرات کو بہت غور سے دیکھا ہے، وہ تحریر کرتے ہیں، اگر آپ مساجد کی تعمیر کو دیکھیں تو ترکی، ایران، مصر اور ہند کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں کی سنگ تراشی نے قرآنی آیتوں کو پتھر پر کندہ کر کے اس فن کو کمال کے درجے تک پہنچایا۔ ہنرمندوں نے پتھروں کی سختی میں کاغذ پر کی گئی خطاطی اور خد و خال کو تراش کر اس کی خوبصورتی کو لازوال بنا دیا۔ مسلم دور کے آرائشی اور سجاوٹی کاموں کو اینٹوں کے ذریعے قدرتی پتھروں کے رنگ اور اینٹ کے سطح پر مسالوں، رنگوں، نقش و نگاری، گلکاری اور کتبہ نگاری، خطاطی، جیومیٹری کی تجریدی تصاویر، کاشی گری اور رنگوں کے استعمال کے ذریعے کمال تک پہنچا دیا۔ اگر آپ کاشی کی ان مختلف سائز کی چھوٹی بڑی اینٹوں پر وہ رنگ دیکھیں جو آگ سے کندن ہو کر نکلے ہیں تو 4 سو وہ رنگ بکھرتے نظر آئیں گے، بینگنی، ہرا، نیلا، فیروزی، گنبدوں پر، دیواروں پر، فرش پر، ہر طرف ایک سما سا بندھ جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایک انسانی ذہن اتنا خوبصورت بھی سوچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر دانی لکھتے ہیں، شاہجہانی مسجد کاشی کی اینٹوں کی خوبصورتی کی شاندار مظہر ہے۔ یہ عمارت آگرہ، فتح پور سیکری، دہلی اور لاہور کی دوسری شاہی مساجد کی طرح نہیں جو پتھر سے بنائی گئی ہے، بلکہ یہ مسجد مقامی خوبصورت اینٹوں سے بنائی گئی ہے، اور اس پر کمال ٹھٹہ کی ان کاشی کی اینٹوں کا ہے جسے دیکھ کر کاشی گری کا کمال نظر آتا ہے۔ ٹھٹہ کی اینٹوں کا مغل شاہی طرز تعمیر سے کوئی بھی واسطہ نہیں۔ اگر ہم رنگوں کے حوالے سے ان کا کوئی رشتہ ملانا چاہیں تو وہ تیموری طرز تعمیر سے جا کر ملے گا، جیسا کہ ہم ہرات، سمرقند اور بخارا میں دیکھتے ہیں۔ ٹھٹہ کی شاہجہانی مسجد کو مغل شاہی طرز تعمیر کا حصہ سمجھا گیا ہے، مگر یہ بنیادی تعمیری تصور ٹھٹہ کی کاشی والی اینٹوں کی خوبصورت بناوٹ اور جوانے کا فن ہے جو صدیوں سے مقامی کاریگروں کی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ پھر اگر قرآن شریف کی ان آیتوں کو دیکھیں، ان مختلف کتبوں کو دیکھیں جو مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے تحریر کی گئی ہیں، تو خط نسخ، خط ثلث اور خط نستعلیق کی نزاکت، نفاست اور خوبصورتی آپ کی روح میں خوشبو کی طرح بس جاتی ہے۔ جامع مسجد میں یہ تینوں خط استعمال ہوئے ہیں۔ مسجد میں جو نستعلیق کا خط ہے وہ اس زمانے کے 2 ماہر خطاط عبد الغفور اور عبداللہ کے قلم سے تحریر کیا ہوا ہے۔ خط ثلث کی تحریر طاہر اور بھمو کی انگلیوں کا کمال ہے، جبکہ خط نسخ محمد فاضل اور عبد القدوس کی کتابت ہے۔ شاہجہان مسجد کو جنوبی ایشیا میں ٹائلوں کے کام کی سب سے بہترین اور شاندار مثال قرار دیا جاتا ہے۔ اس مسجد کو منفرد جیومیٹریکل برک ورک اور ایسے آرائشی کام کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے جو دوسری مغل تعمیرات میں نہیں ملتا۔ ورنہ کہ 1637 میں ایک تباہ کن طوفان نے ٹھٹہ کو تقریباً تباہ کر دیا تھا، اس لیے اس مسجد کی تعمیر کو اس طوفان کے اثرات کم کرنے کی ایک کوشش بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر سے کچھ پہلے شاہجہان وسطی ایشیا اور سمرقند کی مہم سے فارغ ہوا تھا، اس لیے اس کے طرز تعمیر میں تیموری خد و خال اور سمرقند کے ثقافتی اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کی تعمیرات موجودہ دور کے ازبکستان میں نظر آتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مسجد کی تعمیر کے دوران اس خطے میں موجود نہیں تھا بادشاہ یعنی شاہجہان، جس کی وجہ سے تعمیر میں
اس کے براہ راست مطلب دخل دینے یا ملوث ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں، لیکن اس کے ٹائلوں کی وسیع اور اینٹوں کے پیچیدہ کام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی مالی اعانت مغلوں کے شاہی خزانے سے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ شروع میں مسجد کی محراب اس کی سمت درست نہیں تھی، یعنی مکہ کی طرف نہیں تھی، چنانچہ مسجد کے معماروں نے حالہ میں مدفون اس زمانے کے جید بزرگ اور حالہ کے عظیم ولی مخدوم نوح سے رہنمائی کی درخواست کی۔ مشہور روایت ہے کہ مخدوم نوح حالائی نے اپنی دعا کی طاقت سے رات اس غلطی کو درست کر دیا۔ یہ کام ان کی ایک کامل ولی کی حیثیت کو یقینی بناتا ہے۔ مسجد کے تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ مسجد کا محراب در حقیقت مسجد کی تعمیر کے 100 سال بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ شاہجہان مسجد ایک کاروان سرائے کے انداز میں تعمیر کی گئی تھی۔ ایک بڑا صحن ہے جس میں گنبد نما اپارٹمنٹس ہیں۔ اس کا تعمیراتی انداز واضح طور پر ترک اور فارسی طرز سے متاثر ہے۔ یہ مسجد وسیع اینٹوں کے کام اور نیلے رنگ کے ٹائلوں کے استعمال کی خصوصیت رکھتی ہے۔ یہ دونوں ہی وسطی ایشیا کے تیموری طرز تعمیر سے براہ راست متاثر ہوئے تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے مغلوں سے پہلے سندھ کے سابق حکمران ترخان آئے تھے۔ مسجد کے مرکزی گنبد میں رات کے وقت آسمان کی نمائندگی کرنے کے لیے ٹائلیں تاروں کے انداز میں ترتیب دی گئی ہیں۔ ٹائلوں کا بے تحاشا استعمال برصغیر پاک و ہند میں ٹائلوں کے کام کی سب سے وسیع نمائش سمجھا جاتا ہے، یعنی اس مسجد میں۔ شاہجہان دور کی بنی ہوئی لاہور کی فیصل وزیر خان کے برعکس ٹھٹھک کی مسجد میں فرسکو کا استعمال نہیں کیا گیا۔ مسجد کا گنبد شاندار نیلے اور سفید ٹائلوں کے کام سے آراستہ ہے، جو آسمانوں کی نمائندگی کے لیے جنت کے نمونوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ٹائلوں کا مقام اور ترتیب فارسی صفوی اثر کو ظاہر کرتی ہے، جس میں ایک ٹائل پر کئی رنگ دکھائے جاتے ہیں۔ لاہور میں ٹائل کے کام کے برعکس، جس میں ہر ٹائل پر ایک ہی رنگ ہوتا ہے، کثیر رنگی ٹائلوں اور پھولوں کے نمونوں کا استعمال فارسی کا شامی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ مسجد میں ہندسی انداز میں اینٹوں کا وسیع کام کیا گیا ہے، جو مغل دور کی مساجد کے لیے غیر معمولی آرائشی عنصر ہے، لیکن تیموری فن تعمیر کا ایک اہم حصہ ہے۔ مسجد کی اینٹوں کا کام بھی سندھی زبان کے اسلوب سے متاثر تھا، جو بدلے میں فارسی فن تعمیر سے متاثر ہوا تھا۔ اینٹوں کا کام مرکزی صحن کے ارد گرد آرکڈز میں سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر جدید ہندوستان میں آگرہ شہر کے قریب کچا پورہ میں قدیم تیموری طرز کی ہمایوں مسجد سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مسجد کے احاطے میں داخل ہونے کا مرکزی راستہ فارسی طرز کے 4 باغ یا چکور باغ سے ہوتا ہے۔ مسجد کے 4 امام ہے۔ مرکزی نمازگاہ اس کے مرکزی صحن کے مغرب میں واقع ہے، جس میں چاروں اہم سمتوں میں سے ہر ایک میں ایوان یا پورٹلز ہے۔ صحن شکل میں مستطیل ہے اور اس کی پیمائش 169 فٹ بائی 97 فٹ ہے۔ یہ چاروں طرف گیلریوں سے گھرا ہوا ہے، جو 33 محرابوں سے بنتی ہیں۔ مسجد کے محراب میں سوراخ شدہ پردے ہیں۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو عام طور پر مغلوں کے مقبروں میں تو نظر آتا ہے، لیکن مغل مساجد میں یہ غیر معمولی ہے۔ مسجد میں بہترین صوتی خصوصیات ہے۔ گنبد کے ایک سرے پر بولنے والے کو دوسرے سرے سے اس وقت سنا جا سکتا ہے جب تقریر 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی آواز جو ہے 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ مسجد نمازگاہ میں دعائیں پوری عمارت میں سنی جا سکتی ہیں۔ مسجد کی مینار نہیں ہے، لیکن جس کی وجہ سے غیر معمولی قرار دیا جاتا ہے وہ اس کی گنبد ہے، جو مجموعی طور پر 100 ہیں، جن میں سے 6 بڑے ہیں اور باقی 94 چھوٹے ہیں۔ ایک اور خصوصیت اس مسجد کی یہ ہے کہ اس کے خطیب جو ہے وہ شاہی خطیب کہلاتے ہیں، کیونکہ جو اس کے پہلے خطیب تھے ان کی اولاد ہی آج دن تک اس مسجد میں خطیب کے فرائض انجام دے رہی ہے، اور یہ میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ کسی اور مسجد میں، شاہی مسجد میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ جو عالمگیر نے لاہور میں مسجد بنائی تھی، بادشاہی مسجد، اس میں بھی خطیب بدلتے رہتے ہیں، حکومت خطیبوں کا تقرر کرتی ہے، لیکن یہاں شاہجہان مسجد میں یہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، بلکہ یہ خاندانی شاہی خطیب کہلاتے ہیں، اور یہ شاہجہان کے دور سے مطلب جب سے یہاں پہلے خطیب مقرر ہوئے اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور میں آج آپ کو وہی شاہجہان مسجد دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ ایک عظیم الشان مسجد، چاروں طرف اس کے دیوان بنے ہوئے ہیں، یہ سامنے اس کا مرکزی ایوان ہے، ترامنے اس کے گنبد ہیں۔ ہر گنبد میں جب ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو کر تلاوت کی جاتی ہے یا اذان دی جاتی ہے تو وہ پوری مسجد میں گونجتی ہے۔ میرے ساتھ یہاں کے انچارج ہیں محمد اسلم سمیجو صاحب، وہ میرے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمیں اس مسجد کی میں سیر تو نہیں کہوں گا، اس مسجد کا وزٹ کروائیں گے اور اس کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں وہ بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سمیجو صاحب کے پاس اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسجد کی تفصیل بتائے کہ
کہ اس مسجد میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اسے ایشیا کی خوبصورت ترین مساجد میں شامل کیا جاتا ہے۔ محمد اسلم سمیجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ محکمہ آرکیالوجی اور نوادرات اس کے طرف سے شاہجہان مسجد کے انچارج ہے۔ سرکار، اس مسجد کی خصوصیات اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے۔ میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ آج ہماری وزٹ ہو رہی ہے شاہجہان موسٹ ٹھٹا۔ یہ ہے شاہجہان مسجد ٹھٹا، جس کو شاہجہان مغل شہنشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ 1644 میں اس کا کام اسٹارٹ ہوا ہے، 1647 میں مکمل ہوئی ہے، 3 سال کے عرصے میں، اور اسی زمانے شاہجہانی کرنسی کے 9 لاکھ روپے اس پہ خرچہ ہوا تھا۔ اس مسجد شریف کے 100 گنبد ہیں، جو ڈومز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 100 گنبد ہیں، 6 بڑے ہیں، 94 چھوٹے ہیں۔ 20,000 لوگ ایک ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر نہ لوہا ہے نہ سیمنٹ ہے، بغیر لوہے بغیر سیمنٹ کے چونے چورولی اور اینٹوں پہ کام کیا گیا ہے۔ اسی زمانے سے آج تک اس میں کوئی پنکھا نہیں ہے، جتنی گرمی ہوتی ہے اتنی یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 سے 8 فٹ نیچے پتھر پہ ہے، اور اس کا جو کام کیا گیا ہے اس میں 3 فٹ کے 5 سے 8 فٹ نیچے پتھر پہ اس کی بنیاد ہے، اور پوری بلڈنگ کے اندر چونا چورولی اینٹوں پہ کام کیا گیا ہے۔ اس سامنے جو کراسنگ ہے جیومیٹری کے اصولوں پہ دونوں طرف سے ٹیڑے رکھے ہوئے ہیں۔ کافی وزیٹروں نے پوچھا ان کو ٹیڑھا کیوں رکھا گیا، اس کو سین بھی رکھ سکتے تھے۔ یہ آرکیٹیکٹ نے جیومیٹری کے اصولوں پہ اسی لیے ٹیڑے رکھے ہیں کہ سین کی کھڑکیوں کی ہوا آسانی سے کراس کر سکے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر مائک سسٹم نہیں تھا، تو مین گنبد کے اندر برنر ایکو سسٹم رکھا گیا کہ امام مین گنبد میں کھڑا ہو کر تلاوت کرے تو آواز سارے گنبد سے گونج کر اینڈ تک بغیر اسپیکر کے سنائی جائے۔ اسی زمانے سے آج تک کافی وزیٹر آئے ہیں جنہوں نے یہاں ٹرائی کے لیے آواز دلائی ہے کہ وہاں گنبد میں آواز ایکو بھی ہو جاتی ہے، وہ گنبد بے گنبد اینڈ تک بھی سنائی جاتی ہے۔ 5 دروازے ہیں، 3 انٹری میں، 2 سائڈوں میں، جو شیشم کی لکڑی کے ہیں۔ اور مسجد شریف کا جو آرکیٹیکٹ تھا وہ ملتان کا تھا، اس کا نام عبدالغفور تھا، جس نے اس مسجد شریف کی ڈیزائن کی تھی۔ ان کی قبر مسجد کے مین صدر دروازے کے اندر موجود ہے کہ ان کی وصیت تھی مجھے مرنے کے بعد مسجد کے مین صدر دروازے کے اندر دفنانا، جو لوگ مسجد دیکھنے آئے ان کے قدموں کی خاک ہونا چاہتا ہوں۔ تو مسجد شریف کا جو مین گنبد ہے، یہاں جمعہ اور عید کے لیے امامت کی جاتی ہے۔ بقایا نمازیں جو ہیں وہ انٹریس والے گنبد میں 5 وقت کے لیے وہاں پر امامت کی جاتی ہے۔ تو مسجد شریف میں 3 اسٹائلوں میں کام کیا گیا ہے، جس کو راجستانی اسٹائل اور ملتانی اسٹائل اور حالہ اسٹائل کیا جاتا ہے۔ پتھر کو ڈیزائن قرآن کی آیتیں یا فارسی کے الفاظ لکھے ہوئے ان کو راجستانی اسٹائل کیا جاتا ہے، اور جو اوپر بڑے گنبدوں کے اندر پوائنٹ کی گئی ہے اس کو ملتانی اسٹائل کیا جاتا ہے، اور ٹائل جو ہیں ان کو حالہ اسٹائل کیا جاتا ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں ابھی مین گنبد کی طرف، جہاں امام جمعہ اور عید کے لیے امامت کرواتا ہے، اور اس گنبد میں ایسا سسٹم رکھا گیا کہ بغیر اسپیکر کے آواز جو ہے گنبدوں میں سنائی بھی جاتی ہے، اور اس گنبد میں ایکو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ مین گنبد، یہاں امام جمعہ اور عید کے لیے امامت کرواتا ہے، اور یہاں پر وعظ و تقریر کی جاتی ہے۔ بقایا نمازیں جو ہیں وہ انٹریسٹ والے گنبد میں ہوتی ہے۔ اس جالیوں کے برابر میں سے ایک ونڈو ہے، یہاں سے اگر تلاوت کی جائے تو 450 سال بعد آج بھی یہ آواز ہمیں دوسرے گنبدوں میں سنائی جائے گی۔ اگر کونے میں جا کے تلاوت کریں تو آواز اس گنبد میں ایکو ہو جاتی ہے۔ اور مسجد شریف میں جب یہ تلاوت کی اور ایکو آواز سنایا تو کافی وزیٹروں نے یہ بھی پوچھا کہ جو سین میں لوگ ہیں ان کو آواز کیسے پہنچے۔ ان کے لیے اوپر محراب کی طرح جو کھڑکی بنی ہوئی ہے، وہاں پر ہر بڑے اجتماع میں امام کے پیچھے بندہ وہاں پر جا کے تکبیر دیتا ہے سین والی جماعت کو کہ امام رکوع میں ہے یا سجود میں ہے، اور اسی زمانے سے آج تک وہاں پر تکبیر دی جاتی ہے۔ تو ہم یہاں مین گنبد کے اندر ٹرائی کریں گے کہ یہ آواز جو ہے آج بھی 450 سال بعد یہ آواز گنبدوں میں سنائی جاتی ہے یا نہیں، وہ آواز ایکو بھی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو ان کے لیے ہم جا رہے ہیں مسجد کے کونے میں وہاں تلاوت کرنے کے کہ آواز ایکو جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور گنبد میں کیسے سنائی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो ये है वो आवाज जो हमने गुंबज में तिलावत की, तो आवाज गुंबज में एको हो गई। अगर उस जाय नमाज से जहाँ इमाम जुम्मा और ईद के लिए इमामत करवाता है, इस जालियों के बराबर में से एक विंडो जा रही है जिसको बर्नर कहते हैं। अगर यहाँ तिलावत की जाए तो ये आवाज हमें दूसरे गुंबजों में सुनाई जाती है। यहाँ इमाम जुम्मा और ईद के लिए इमामत करवाता है और इस विंडो को बर्नर किया जाता है कि उस जमाने में लाउड स्पीकर माइक सिस्टम नहीं था, तो आर्किटेक्ट ने यहाँ पर बर्नर एको सिस्टम रखा कि इमाम यहाँ खड़ा होकर तिलावत करे तो आवाज सारे गुंबद से गूंज कर एंड तक बगैर स्पीकर के सुनाई जाए। अभी हम इस पे ट्राई करेंगे, आप गुंबजों में सुनेंगे कि ये आवाज 450 साल बाद आज भी गुंबजों में सुनाई जाती है और आवाज कैसे टेबल होती है, गुंबज बाय गुंबज आगे जाती है। तो हम यहाँ से तिलावत करेंगे, आप दूसरे गुंबजों में ये रिकॉर्ड करेंगे कि आवाज कैसे जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। करें ये आवाज हमने यहाँ गुंबज की जाली बर्नर से दी, जो आवाज हमें दूसरे गुंबजों में सुनाई जाए कि उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं थे और मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई थी तो क्यों बनवाई यहाँ ठट्ठा में, ठट्ठा वालों को कैसे तोहफा दिया। शाहजहां उस टाइम हिंद और सिंध की सल्तनत चलाने वाला था और यहाँ पर जो अरगोन, तरखान, समा बाय पीरियड शाहजहां गवर्नर रहे, यहाँ पर ये ठट्ठा वालों को तोहफा दिया। सिंध का कैपिटल भी पहले ठट्ठा ही रहा है और ठट्ठा को बाबुल इस्लाम कहते थे। उसी हवाले से सारे गवर्नरों ने मशवरा लिया कि शाहजहां दिया था कि शाहजहां यहाँ दीन के खिदमात और कुरान और हदीस को देकर यहाँ मस्जिद दी जाए तो सबसे अच्छी होगी। तो ये हैं उनके एंगल्स और क्रॉसिंग जो हैं ज्योमेट्री के सूरों पे बेहतरीन रखे हुए हैं, आवाज़ की क्रॉसिंग के लिए, आवाज़ की सप्लाई के लिए और जो है सारी खूबसूरती इस एंगलों में से आती है। तो मस्जिद के जो 5 दरवाजे हैं वो शाहजहां के दौर के हैं, जो 3 एंट्री में हैं, 2 साइडों में जो शीशम की लकड़ी के हैं और सदर दरवाजे के अंदर आर्किटेक्ट की कब्र है। ये शाहजहां ने तोहफा दिया था ठट्ठा वालों को, शाहजहां मॉस्क ठट्ठा, जिसको बड़ा नक्शो नगार से बनाया गया है, जो बड़ा हमारे सिंध का असासा है और इसको शाहजहां जामा मस्जिद ठट्ठा किया जाता है। शाहजहां के नाम से मशहूर मस्जिद है और 100 गुंबज वाली मस्जिद भी किया जाता है। इसके अंदर एक टाइम पे 20,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये बताइए कि विजिटर्स आते हैं अंदाज़न दिन में को कितने को विजिटर्स आ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफी विजिटर आते हैं, लेकिन और दिनों में तो कम आते हैं। छुट्टी वाले दिन में हफ्ता इतवार में बहुत ज्यादा आते हैं और सर्दियों के मौसम में ज्यादा जो फॉरेनर्स हैं वो आते हैं मुख्तलिफ कंट्रियों के, और काफी विजिटर आते हैं इनको देखने के लिए। वो छुट्टियों वाले दिनों में हफ्ता इतवार में बहुत ज्यादा होते हैं, बकाया दिनों में कम होते हैं। तो ये है वो एंगल सिस्टम जो दोनों तरफ से सेम है और उसके बराबर में जो क्रॉसिंग है वो दोनों तरफ से टेढ़े रखे हुए हैं, इसीलिए कि हवा की क्रॉसिंग के लिए, आवाज की सप्लाई के लिए। और ये वो दरवाजे हैं जो शीशम की लकड़ी के हैं, एक सामने है और इसके बराबर में भी दरवाजा है जो ज़माने शाहजहां के दौर का है। 3 दरवाजे जो इंटरेस्ट में है, और इंटरेस्ट में तो जो वजू खाने बने हुए हैं ये बाद में बनाए गए हैं। पहले यहाँ तालाब की तरह हौज था जिसका पानी कुएं से भर के लाते थे, लोग हाथों से वजू करते थे। ये बाद में बनाए गए हैं जो वजू खाने हैं, 2019 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनवाए हैं। मस्जिद के बाहर जो हदूद है, गार्डन बना हुआ है, ये गाँव था, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे जिनको मुआवजा देकर भुट्टो साहब ने 1971 में ये गार्डन बनवाया। उस टाइम पे ये मस्जिद का हदूद नहीं था, ये बाद में बनाया गया है। मस्जिद के नीचे जो पत्थर लगा हुआ ये भी भुट्टो साहब के दौर में 1971 में लगा है और उसकी रेनोवेशन भी हुई है वक्तन बाय वक्तन। मस्जिद को फोटो शूट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो लड़कियां हैं वो यहाँ आती हैं और मस्जिद के मुख्तलिफ कोनों में खड़े होकर वो अपनी तस्वीर भी बनवाती हैं। ये तफरीगाह है, ये सामने भी एक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बच्चा लोग हैं
یہ مسجد وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں. اور اس طرف جو ہے وہ 2 خواتین ہیں, 2 لڑکیاں ہیں جو مختلف پوز دے رہی ہیں. مسجد کے یہ جو دالان ہیں ان میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تصویریں لی جا رہی ہیں. یعنی یہ مسجد کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس طرح کہ جو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح مساجد کا احترام کم ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. یعنی آپ فوٹو شوٹ اگر مساجد میں کرتے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے. مسجد کے باہر بنا ہوا 4 باغ, یہ جو خوبصورت باغ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لوگوں کے لیے ایک پکنک کا مقام بھی ہے. نماز پڑھنے تو آتے ہیں, اس مسجد کا دورہ کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, لیکن یہاں لوگ گھومنے پھرنے بھی آتے ہیں, بچے کھیلتے کودتے ہیں اور لوگ ورزش بھی کرتے ہیں. یعنی یہ کثیر المقاصد آپ اسے مسجد کہہ سکتے ہیں, جہاں عبادت بھی ہوتی ہے اور خود کو تندرست رکھنے کے لیے ورزش بھی کی جاتی ہے. یہ وہ وضو خانے ہیں جو بعد میں اس کو فاؤنٹین سسٹم اور واٹر سپلائی بنایا گیا. پہلے یہ تلاؤ کی طرح حوض تھا جس کا پانی کنویں سے بھر کے لاتے تھے, لوگ اس میں سے ہاتھوں سے وضو کرتے تھے. بہت شکریہ سمیجو صاحب. سمیجو صاحب نے ہمیں بہت تفصیل سے اس مسجد کا وزٹ کروایا, ہم نے دیکھا اور یہ بھی تجربہ کیا کہ تلاوت کی آواز واقعی پوری مسجد میں سنائی دیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ جہان مسجد اپنے وقت کا ایک عظیم شاہکار تھا, جسے ٹھٹا کے عوام کو تحفہ دیا گیا مہمان نوازی کا. اور یہ تحفہ اسے ایسا تحفہ نہیں جو خراب ہو جائے گا, جو تحفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہونا جسے کہا جاتا ہے, یہ کوئی ایسا تحفہ نہیں, بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. کیونکہ جب تک یہ دین باقی ہے, اسلام باقی ہے, شاہ جہان مسجد میں اذانوں کی آواز گونجتی رہے گی. میں ہمیشہ جب بھی کسی مسجد میں جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کے جو مینار ہیں وہ ہمیشہ آباد رہیں, یہاں سے جو صدائیں گونجتی ہیں حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی, وہ ہمیشہ زندہ و تب جاوید رہے, تاکہ پتہ چلے کہ اسلام اس کائنات کا سب سے عظیم مذہب تھا. میری دعا ہے ٹھٹا کے لوگوں کے لیے خاص طور پر اور اس مسجد کے حوالے سے کہ یہ مسجد ہمیشہ سلامت رہے, ہمیشہ شاد رہے, لوگ یہاں آتے رہیں, اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو, اس کا شکر ادا کرے اور اس کی عظمت کا اعتراف کرے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.